बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले दिनों या पिछले साल करें, इकोनॉमिस्ट की जो तहकीकाती इदारे की जो इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट थी, जिसमें पाकिस्तान में हाइब्रिड डेमोक्रेसी कहा गया था, यानी कि दोगली जमहूरियत, दो नंबर जमहूरियत कहा गया था कि इस मुल्क में नाफिज है। और उसकी फिर वो उसके क्राइटेरियाज बड़े हैं कि वो किस तरह उसको गेज करते हैं कि जमहूरियत असल क्या है, वैसे क्या है। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल आप यूं ही ले सकते हैं कि यहाँ पर तो पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर भी जो खौफ का साया है वो अफराद का, कुछ ग्रोहों का रहता है। तो इस साल इमरान खान साहब की हुकूमत ने, मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको कि वो थोड़ी सी तरक्की की है। पिछली साल पाकिस्तान का दुनिया के 167 ममालिक में से 105वां नंबर था, यानी मतलब इससे ऊपर 104 ममालिक ऐसे थे जहाँ पर या कह लें कि जमहूरियत के हवाले से इसको रैंकिंग को आप इस तरह कहेंगे कि जितना इसका नंबर बढ़ता जाता है उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर उतनी ही नाकस और उतनी ही दोगली जमहूरियत है। ये डेमोक्रेसी इंडेक्स का जांचने का ये तरीका है। तो पाकिस्तान दुनिया में जमहूरियत के एतबार से 105वें नंबर पर था, लेकिन अब एक नंबर कम हुआ है, 104 नंबर के ऊपर आया है। और इसकी वजूहात जो हैं वो मेरा ख्याल है कि यही होगी कि कोई मुल्क हमसे आगे निकल गया है, हमारी हालात में बेहतरी नहीं आई, यानी हमारे अंदर डेमोक्रेसी नहीं आई, हमारे तो रवैयों में डेमोक्रेसी नहीं है। मुझे आज ये कह लें कि इमरान खान साहब ने वो जो अपने वज़ीरों की कारकर्दगी को जांच रहे थे, वो मेरे ज़हन में आ रही है ये वाली बात। यानी इस खबर के हवाले से फरमा रहे थे वज़ीर आज़म साहब कि जब मैं हुकूमत में आया तो मैंने ये देखा कि मैं फौरी तौर पर तब्दीली लाना चाह रहा था, बड़े बड़े इनकलाबी फ़ैसले करना चाह रहा था, लेकिन मैंने तसव्वुरात भी पेश किए कि मैं ये करता हूँ, मैं ये नहीं करना है, मैंने वो करना है। तो लेकिन फिर मैंने हिसाब लगाया कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम और एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर तब्दीली फौरी तौर पर काबिल कबूल नहीं होती। हमारे निज़ाम में अचानक तब्दीली बर्दाश्त नहीं होती। तो ये लैम एक्सक्यूज़ हैं, और वजह ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ख़ुद किसी जमहूरी अमल के नतीजे में इक़्तिदार में नहीं आए। हमारे सामने RTS बैठे थे और हमारे सामने सब कुछ हो रहा था। मैं एक पाकिस्तान के जमहूरी अमल का, या कह रहे हैं कि जो एक इलेक्ट्रोल सिस्टम है हमारा, उसका एक हिस्सा रहने वाले साहब, वैसे तो बड़े इदारे हैं, पिल डॉट टाइप हैं उस तरह के, या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाले हैं, और भी तंजीमें हैं इस तरह की। लेकिन वो एक साहब से मेरी इसी तरह के एक साहब, उनसे बात हो रही थी, तो वो जो इस निज़ाम का हिस्सा हैं, तो वो कह रहे थे कि जी इलेक्शन तो ठीक होता है। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताएं कि एक बड़ी पार्टी, उसकी क़यादत को आप पकड़ रहे हैं, उसकी क़यादत को आप जेल में डाल रहे हैं, और उसकी क़यादत को आप JITs में पेश कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, सामने आपकी हो रही है, लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, और फिर एक पार्टी को आप प्रमोट कर रहे हैं और बेहिसाब प्रमोट कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रमोट कर रहे हैं, और रियासती ओहदेदार जो हैं वो लोगों को हाँक हाँक के उस पार्टी में भेज रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हम मान जाए कि जी कि वोट की पर्ची जब पड़ रही है तो वो जनाब निज़ाम ठीक है। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में अगर दोगली जमहूरियत है तो इसके पीछे जो असल कहानी है वो ये है कि हमने यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जो इदारे कायम कर रखे हैं, ये उसी की वजह से ये सब कुछ है। इसके ऊपर जो है वो नैब के ऊपर बड़ा गहरा इल्ज़ाम है, बल्कि दो टोक इल्ज़ाम है। पाकिस्तान की आला अदालतें ये इल्ज़ामात आयद करती हैं कि जी कि पाकिस्तान में अगर मतलब पार्टियों के अंदर तोड़ फोड़ की जाती है, एजेंडे सेट किए जाते हैं, अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें लाई जाती हैं, अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें कराई जाती हैं, किसको रहना है किसको जाना है। अब इस वक्त जो इमरान खान साहब, हालांकि वो इसी सिस्टम के ज़रिए आए थे, लेकिन अब उनकी पार्टी के लोग जो हैं, या उनके जो लॉयल कह लें या उनके हमदर्द कह लें, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठकर वही बातें कर रहे हैं। वो बातें शुरू हो चुकी हैं जो बातें नवाज शरीफ साहब किया करते थे कि जी के हुकूमत के ऊपर हुकूमत, ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब बल्कि बेनज़ीर भुट्टो हों, आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों, सब इसी तरह की बातें करते थे
یا کرتے ہیں جو اب عمران خان صاحب کم از کم اگر خود شروع نہیں ہوئے تو کم از کم ان کے بہت قریبی لوگ وہ والی باتیں کرنا شروع کر چکے ہیں کہ جی کہ مطلب ہر وزیر اعظم کے ساتھ جناب تیسرے سال جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے، وزیر اعظم کی شکل جو ہے وہ 3 سال بعد بری لگنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح ہیلے بہانوں سے نام لیے بغیر جو دھمکیاں پاکستان کے مختلف لوگوں کو دے رہے ہیں، یا کہہ لیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں، کہ جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں بڑا خطرناک ثابت ہوں گا پاکستان کی اپوزیشن کے لیے. پھر انہوں نے کل بھی اسی طرح کی ایک بات کہی وہ جو فیصل آباد میں ہیلتھ کارڈ کی تقسیم کے موقع کے اوپر. تو پاکستان کے اندر جمہوریت کس طرح کی ہے یہ ہمیں تو بڑی اچھی طرح اندازہ تھا، لیکن یہ گل جس کو ہم کہتے ہیں نا گل جڑی پنڈوں بار چلی گئی، یہ وہ والا معاملہ ہے. اور لیکن پاکستان کے اندر جن کو فرق نہیں پڑنا ان کو فرق نہیں پڑ رہا. پاکستان میں ہم نے جمہوریت یا کہہ لیں کہ جمہوری اصولوں کی یا جمہوری اصولوں سے انحراف کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک ٹوٹ گیا. میں اس کی میں نے کیا مثال دینی ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہم نے اپنے اقتدار کے لیے اپنے ہی کرائے ہوئے انتخابات کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا، اور الزام کس پر لگتا ہے؟ بھٹو کے اوپر لگتا ہے، یا غدار ہم کہہ دیتے ہیں، شیخ مجیب الرحمان کو غدار کہہ دیتے ہیں. مشرقی پاکستان پورے کا پورا صرف 2 سیٹوں کے علاوہ تمام سیٹیں جو پارٹی جیت جائے اس سے تو ویسے ہی ڈرنا چاہیے. ہم نے انتقال اقتدار کے بجائے آپریشن شروع کر دیا. تو مطلب یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ ہم نے جمہوریت جو ہے وہ اس کا تویز بس گلے میں ڈالا ہوا ہے، اس کو کبھی ہم نے جمہوریت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. اور یہ انفرادی سطح پر تو ہوگا، لیکن یہ ادارہ جاتی سطح پر ہے. ایون کہ جو ہمارا پرائم منسٹر کا آفس ہے وہ کتنا جمہوریت پسند ہوتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو یہ دوں گا کہ پاکستان میں نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ نواز شریف صاحب نے بھی اپنے جتنے بھی ادوار ہیں، مجھے تو ان کا پچھلا دور ہی یاد ہے، اس میں بھی چند دن 2014 کے اوائل میں یا اگست میں جب عمران خان صاحب وہ لشکر کشی کر رہے تھے پارلیمنٹ کے اوپر اور وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالنے کی پلاننگ کر رہے تھے، پی ٹی وی کے اندر گھس گئے تھے، عدالتوں کے اوپر چڑھائی تھی اور پارلیمنٹ کے اوپر چڑھائی تھی، تب کی بات ہے کہ یہ اور پھر یہ فارمولہ جو پیش کیا تھا آصف علی زرداری صاحب، اب وہ ہمیں بڑا برا لگتا ہے. ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگ ہمیں برے ہی لگتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی کہ انہوں نے باہر میلہ لگایا ہوا ہے، آپ پارلیمنٹ کے اندر میلہ لگائیں. وزیر اعظم پارلیمنٹ میں جائیں، بنیادی طور پر وزیر اعظم پاکستان کا جو آفس ہے وہ پارلیمنٹ کی بالادستی قائم ہی نہیں ہونے دیتا. نہ وہ پارلیمنٹ جاتا ہے، نہ وہ پارلیمانی کمیٹیوں کو جواب دہ ہوتا ہے. دیکھیں دنیا بھر کی جو پارلیمانی طرز حکومت ہوتے ہیں وہاں پر جمہوریت اسی وقت قائم ہوتی ہے جب پارلیمان اور ایگزیکٹو یعنی کہ پرائم منسٹر یا گورنمنٹ کے درمیان بیلنس آف پاور ہوتا ہے، چیک اینڈ بیلنس. یعنی پرائم منسٹر کے اوپر جو چیک ہوتا ہے یا اس کی حکومت کے اوپر جو چیک ہوتا ہے وہ پارلیمان کا ہوتا ہے اور وہ جواب دہ ہوتا ہے پارلیمانی پارٹیوں کو. یہ پارلیمانی طرز حکومت کا خاصہ ہے. لیکن ہمارے جو ادارے ہیں وہ وزیر اعظم کو وہ ٹرک کی ایک بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں، اور وہ ایک بلو بک نام کی ہم نے ایک ایٹم رکھی ہوئی ہے کہ جی کہ صبح وزیر اعظم صاحب اتنی دفعہ کھانسیں گے، اتنی دفعہ ان کی چھینکیں آئیں گی، اتنی دفعہ انہوں نے جناب پانی کا گلاس پینا ہے، اتنی دفعہ انہوں نے چائے پینی ہے. پروٹوکولز میں گھیر لیتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کو، اور پرائم منسٹر کا ایسا دماغ آؤٹ ہوتا ہے کہ اس کو پھر دنیا مافیا کی اور عوام کی ہوش ہی نہیں رہتی، خبر ہی نہیں رہتی. وزیر اعظم یہ بڑا عوامی قسم کا، ساری عمر بیچارہ وہ سڑک چھاپ یا پلے بوائے قسم کا ہمارا پرائم منسٹر تھا، یا اس کا پرائم منسٹر بننے سے پہلے ان کا جو ماضی اس طرح کا تھا. لیکن پرائم منسٹر بنتے ہی کیا دماغ خراب ہوا ہے ہمارا کہ وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں جی کہ وہ بازار، ریڑھی والے بازار جا رہے ہیں اسلام آباد کے، اور جناب وہ ناکے لگ گئے ہیں، گڈی چلا کے جا رہے ہیں لیکن پورا کرفیو لگا ہوا ہے سیکیورٹی کے نام کے اوپر. تو وزیر اعظم کو ایک ٹریپ میں لایا جاتا ہے. جب تک پاکستان کے وزیر اعظم کو اس ٹریپ میں پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس ٹریپ میں رکھے گی، تب تک پاکستان میں جمہوریت نہیں آ سکتی. یہ بات آپ لکھ لیں. تو مطلب یہ کہ وہ جو بات کہیں سے کہیں نکل گئی. اب امریکہ کی بات سن لیں. امریکہ نے بھی پاکستان کے وہ جو ڈیموکریسی سمٹ کروانی تھی اس میں پاکستان کو نہ مدعو کیا، اسی وجہ سے نہیں کیا.
حالانکہ پاکستان ہمارے بھارت کا نمبر جو ہے وہ غالباً وہ بھی دوغلی جمہوریت ہے، اور لیکن اس کا نمبر 46واں ہے، اور وہ بنگلہ دیش جو مشرقی پاکستان ہوتا تھا اور جو ہماری جمہوریت سے تنگ آ کے جو علیحدہ ہو گیا پاکستان سے، اس کا نمبر 75واں ہے۔ تو ناروے دنیا میں نمبر 1 ہے ڈیموکریسی کے اعتبار سے۔ یار تھوڑا سا 100 تو تھلے آ جائے یار، ہمیں رویوں کو دیکھنا ہوگا یار۔ ڈیموکریسی جو ہوتی ہے وہ دیوار پر لکھ دیں کہ پاکستان میں ایک دستور ہے اور ایک پارلیمانی طرز حکومت ہے، پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، تو ڈیموکریسی یوں آ نہیں جاتی۔ ڈیموکریسی کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان ہونا پڑتا ہے، قوت برداشت بڑھانی پڑتی ہے، پھر جا کے ڈیموکریسی آتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ زمین تنگ کی ہوئی تھی اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر غلام ارباب رحیم صاحب، سابق وزیر اعلیٰ سندھ پرویز مشرف صاحب کی سیادت اور قیادت میں، چونکہ اوپر ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا تو نیچے اس کے جتنے تھے وہ اپنے تئیں چھوٹے چھوٹے ڈکٹیٹر بن گئے۔ تو اس نے اپنے کہہ لیں کہ جو صوبائی اسمبلی کی راہداریوں میں اپنے سیاسی مخالفین کو تھپڑ مارے ہوئے ہیں، صحافیوں کو اس نے اسی طرح آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت گئی اور یہ حلف اٹھانے کے لیے آئے تو کسی بندے نے ان کے منہ کے اوپر جوتا مارا، تو پھر جب لوگ یعنی کہ پریس جو ہے یا میڈیا جو ہے اس نے اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو لگتا تھا کہ میڈیا صرف ہمارے خلاف ہے۔ سر یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی، یا یہ ہوتے ہیں رویے کہ جب آپ اقتدار میں ہوں تو بھی آپ لوگوں کو انسان سمجھیں۔ تو اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طاقت کا نشہ ہے، اختیار کا نشہ، یہ لوگوں کے ہوش اڑا دیتا ہے، دماغ خراب کر دیتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے زیادہ قصور اس نظام کا ہے جو عمران خان صاحب کو لے کے آیا ہے، اور وہی نظام جو عمران خان صاحب کی پشتی بانی کرتا رہا، ان کی نگہبانی کرتا رہا، ان کے لیے راستے صاف کرواتا رہا اور پروپیگنڈا کرتا رہا لوگوں کے خلاف۔ کون سی وہ بد زبانی ہے جو نہیں کی گئی عمران خان صاحب کا راستہ صاف کرنے کے لیے؟ اور پاکستان میں ایک نیا پاکستان، یا وہ کیا ہے جی عمران خان صاحب کا جو نعرہ تھا، نیا پاکستان، اور وہ نیا پاکستان بنانے کے لیے مطلب وہ جو بھی دماغ میں خناس تھا وہ میرا خیال ہے کہ اب نکل چکا ہے۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ رسی جل بھی جائے تو بل نہیں نکلتے، بل ابھی بھی قائم ہے، کیونکہ جو تازہ مطالبہ ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ ہے تسلسل کا۔ تسلسل کیا ہے کہ جو افسر جہاں پہ لگا ہوا ہے وہ وہیں پہ رہے گا، ہمارا عمل دخل اسی طرح رہے گا۔ پاکستان کی ریاست کے اندر ہمارے اختیار کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے آپ، نہ ہم کمپرومائز کرنے دیں گے، نہ کوئی آپ انقلابی بنیں گے، نہ ہم آپ کو انقلاب لانے دیں گے۔ تو مطلب میں اب اس سے زیادہ اب نواز شریف صاحب جانے اور جن کے ساتھ وہ ان کے معاملات چل رہے ہیں وہ جانے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تجربے کے باوجود ہم ڈیموکریسی کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ڈیموکریسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بس تگڑم ہو جائے، کوئی معاملات سیٹ ہو جائیں اور عمران خان سے جان چھوٹے تو کوئی نواں پیس آ جائے اور جس کے اوپر وہ کاٹھی ڈال کے ہم سواری کریں۔ تو اس طرح کتنی دیر چل جائے گی؟ اور یہ سوچنا چاہیے ان کو کہ جو اس ملک کے اوپر عیش کر رہے ہیں، ہم لوگ تو ہیں وہ بجلی کا بل بھریں یا بچوں کی فیسیں دیں، بچوں کی فیس دے دیں تو کھانا کہاں سے آئے گا؟ تو ہمارے تو حالات یہی ہیں، ہم تو اسی چکی میں پس رہے ہیں، حالات کی اسی چکی میں۔ لیکن جن کے پاکستان کی وجہ سے جن کی بہاریں ہیں، جن کے خاندانوں کے خاندان جو ہیں، نسلوں کی نسلیں سنور گئی ہیں، وہ یہ ملک میں اگر یہ مطلب کہہ لیں کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ تو ڈیموکریسی جو ہے وہ مالک کو یا وفاق کو جوڑ کے رکھتی ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھ آ جائے، ورنہ دنیا تو ہمارا جو حال ہے وہ بتا رہی ہے کہ 104 یعنی 104 یہ ہمارا نمبر ہے اور یہ ہماری ڈیموکریسی ہے، مطلب صرف دکھاوے کی ڈیموکریسی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔